बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दीन से दुनिया तक के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आफ्टर सो लॉन्ग आज हम अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं दीन से दुनिया तक। लेकिन कहा जाता है कि आपकी लाइफ में ऐसा भी वक्त आता है कि जहाँ आपको ब्रेक लेना लाजमी होता है, स्पेस लेना लाजमी होता है। तो कुछ ऐसा ही टाइम था जब मैं आपके सामने पेश ना हो सकी, हाजिर ना हो सकी। तो खैर बहुत सा टाइम गुजर गया, नाज़रीन शायद मिस भी कर रहे होंगे। तो एक बहुत ही खूबसूरत से टॉपिक के साथ आज मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूँ। कहा जाता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में, हर बच्चे की ज़िंदगी में एक टीचर, एक मेंटोर बहुत ही आला हैसियत रखता है। हमारे सबसे बड़े मेंटोर हमारे प्यारे नबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। जब गारे हिरा पर पहली वही नाजिल हुई जिनके अल्फाज थे, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने इंसान को पैदा किया जमे हुए खून से और इंसान को वो सब सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये एक वर्ड इक़रा जो कि हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, अहमियत का हामिल है, लेकिन ये वर्ड अधूरा है। हमारे सबसे बड़े मेंटोर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान और हदीस की रोशनी में ज़िंदगी बसर करने के जो है वो उसूल सिखाए और अस्वा हसना हम अपनाते हुए ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन गुजारते हैं। लेकिन कभी ऐसे भी लम्हात आते हैं, ऐसे मौक़े भी आते हैं कि हमें उस्ताद के साथ साथ एक मेंटोर की भी ज़रूरत होती है। यानी कि टीचर के साथ साथ एक मेंटोर का होना आज के दौर में, जिसमें इतनी ज़्यादा अफरा तफरी है, जिसमें इतनी ज़्यादा जो है तगवदो है, तो इसमें एक मेंटोर का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे आज के प्रोग्राम में जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, मेरे बहुत फेवरेट हैं, मेरे मेंटोर हैं वो, और मेंटोर के हवाले से ही आज हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है। जनाब सिद्दीक़ सरवर साहब जो कि बहुत ही आला शख्सियत के हामिल हैं, आला शख्सियत के मालिक हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं और हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। इन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया तैयबा आपका, आपने इस तरह से तारुफ कराया। मुझे लग रहा था कि किसी और को तारुफ करवाएंगे आप। नहीं सर, ऑब्वियस आपका तारुफ करवाऊंगी क्योंकि आप मेरे मेंटोर हैं। जब मैंने ये फील्ड ज्वाइन की थी तो मैं अभी आपसे यही अर्ज़ कर रही थी कि जब मैं आपको प्रोग्राम करते हुए देखती थी, कभी जो है आपको अपने प्रोग्राम्स में गेस्ट को जिस तरह से आप ट्रीट करते हैं, डील करते हैं, वो करते हुए देखती थी, तो मैं ये सोचती थी कि मुझे भी सिद्दीक़ सरवर सर जैसा ही बनना है। और अभी अभी बनी नहीं हूँ, अभी तो बहुत सारा कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है, इनके लेवल तक आना बाकी है। तो जनाब ये बताइएगा, एक मेंटोर की हैसियत से मैं आपको देखती हूँ, तो एक मेंटोर की क्या खुसूसियात होती हैं कि अगला बंदा इतना राग़िब हो जाता है उनकी जानिब कि सर आप जो है मेरे मेंटोर हैं, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किस तरह से एक बंदा एक मेंटोर से इंस्पायर होता है? बहुत शुक्रिया तैयबा, आपकी इन मोहब्बत का, आपके अल्फाज का जो आपने मेरे लिए अदा किए, ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात तो मैं इसको नहीं कहूँगा, मैं बाइसे मोहब्बत ही समझूँगा इसको, कि अगर आपसे कोई इंस्पायर होता है तो ये अल्लाह का ख़ास करम आपके ऊपर होता है कि आप में कोई ऐसी एबिलिटी है जिसकी बेस के ऊपर कोई आपको देख के आप जैसा बनने की ख्वाहिश करता है। बिल्कुल। तो मैं तो तिफ़ले मकतब हूँ, आज भी सीखने की कोशिश करता हूँ, अपने सीनियर से, अपने असातिज़ा कराम से सीखने के लिए आज भी उतनी ही कोशिश करते हैं जितनी मैं स्कूल के ज़माने से करता था। देखिए, टीचर और मेंटोर दो बड़े अहम नाम हैं, लेकिन शायद इनको बाइफरकेशन में जब हम लेके जाएं, इसकी सेपरेशन करें कि टीचर कौन होता है और मेंटोर कौन होता है। बिल्कुल। जहाँ बात की जाती है टीचर, जो टीच कराता है, जो आपको सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौर के अंदर, जिस दौर में हम दौर हाज़िर की बात करें, जहाँ टेक्नोलॉजी का दौर है, यहाँ उस्ताद की शायद वो वैल्यू नहीं रही जो उस्ताद की होती थी। आज हमारा उस्ताद जो है ना, वो गूगल, यूट्यूब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम सीखने की कोशिश करते हैं। ये जो जेनज़ी है ना, इसका उस्ताद अगर मिलीनियर होगा तो जेनज़ी कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। या तो मिलीनियर को जेनज़ी में आकर रहना होगा या जेनज़ी को मिलीनियर में जाकर सीखना होगा। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है आज के दौर में। तो यहाँ पर मेंटोर का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है कि आप जब अपने चाहने वालों को, फॉलोअर्स को, आपको जो फॉलो करते हैं, उनको वो चीज़ें सिखा पाएँ जो आपने सीखी थी। लेकिन आपको भी अपडेट करना होगा कि जब आप जेनज़ी के साथ अटैच होते हैं तो फिर आपको वो सारी चीज़ें ज़माने हाज़िर की सीखनी होगी। अगर आप मिलीनियर के ज़माने, जैसे हम लोग मिलीनियर है, मिलीनियर से भी पीछे की अगर जनरेशन की बात की जाए, तो फिर आज के जेनज़ी को लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस्ताद का मकाम हमारे मुआशरे में शायद मटीरियलाइज़ होने के बाद उस तरह से नहीं रहा। इसी तरह से मेंटोर की वैल्यू भी उस तरह की नहीं है। लेकिन मेंटोर को खुद
یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر میں کسی کو امپریس کر پا رہا ہوں, اگر میں کسی کے لیے کوئی رول ماڈل بن رہا ہوں, تو مجھے رول ماڈل بن کے دکھانا بھی ہوگا, اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی کرنا ہوگا. بالکل. تو سر ایسی کیا چیزیں ہیں استاد میں اور ایک مینٹور میں, کیا فرق آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, استاد یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کے والدین آپ کو اس دنیا میں لے کے آنے کا سبب بنتے ہیں, اور وہ استاد آپ کو زمین سے اٹھا کے آسمانوں کی بلندیوں پہ لے جاتا ہے, وہ استاد کہلاتا تھا. لیکن آج استاد, جیسے میں نے پہلے کہا, مٹیریلائز ہونے کے بعد شاید پیسوں کے لالچ میں یا یونیورسٹیز کالجز میں آپ چلے جائیں, آپ کو پروفیشنل ٹیچرز ملیں گے. پروفیشنل ٹیچرز کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ پروفیشنل کانٹینٹ سکھا دیں گے, جس کانٹینٹ کی بات کی جاتی ہے اتنا آپ کو دکھا دیں گے, سکھا دیں گے جس کے لیے اس کو پے کیا گیا. تو وہ ایک پروفیشنل ٹیچر ہے, پروفیشنل رشتہ ہے اس کے ساتھ. دلی لگاؤ, دلی وابستگی جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی ایک استاد اور شاگرد کے درمیان, وہ نہیں ہے. جب یہ چیزیں دوبارہ پیدا ہوتی ہیں تو وہ مینٹور کہلاتا ہے. مینٹور آپ کو وہ تمام راستے بتاتا ہے جہاں تک وہ خود پہنچنے کی کوشش کرتا ہے, یا وہ اگر نہیں پہنچ پاتا تو اپنے ان فالوورز کو, ان کو شاگردوں کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تو مینٹور جو ہے نا, وہ آپ کو بیسکلی آپ کے لیے مشعل راہ ہوتا ہے اور دکھاتا ہے کہ کیسے, جس طرح سے ایک باس میں اور ایک لیڈر میں فرق ہوتا ہے. باس جو ہے نا وہ آپ کو سارے کام تھوپ دے گا, ساری چیزیں بتا دے گا, لیکن لیڈر جو ہوتا ہے وہ آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو کرنا سکھائے گا کہ یہ کام بیسکلی آپ نے پائے تک مل تک پہنچانا کیسے, اس کی کون کون سی چیزوں میں سے گزر کے اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہوں گے, وہ ساری چیزیں آپ کو سکھائے گا. تو اسی طرح سے مینٹور جو ہے وہ آپ کی لائف کی وہ بلڈ اپ کرتا ہے لائف کو, کہ آپ کو اس ڈیسٹینیشن تک پہنچانے کے لیے وہ پوری ذمہ داری لیتا ہے اور آپ کو اس ڈیسٹینیشن تک پہنچاتا ہے, جو مینٹور ہوتا ہے. بالکل. تو ڈیلی موٹیویٹڈ رہنے کے لیے مینٹور ایسے کیا آپ کو ٹپس پرووائڈ کرتا ہے, یعنی کہ ایسے کیا آپ کو مشورے دیتا ہے کہ آپ ڈیلی طور پہ موٹیویٹڈ رہیں؟ دیکھیں, موٹیویشن ہوتی کیا چیز ہے؟ موٹیویشن ہمارے اندر وہ بیٹری ہوتی ہے جس کو چارج رکھنا ہوتا ہے. بالکل. تو گاڑی کو اسٹارٹ کرنے کے لیے تو آپ ایک دفعہ کرنٹ دیں گے, اس کو چارج کر لیں گے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ ڈیلی بیسس پہ ہی اس کو بیٹری کو چارج کرنا پڑ رہا ہے, ڈیلی بیسس پہ مینٹور کی آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے, تو پھر آپ اس ڈیسٹینیشن میں پہنچنے میں بہت وقت لگا دیں گے. میں بڑا انسپائر ہوتا ہوں دنیا کے امیر ترین شخص سے, ایلن مسک. وہ کہتا ہے کہ میں اپنا ٹارگٹ بناتا ہوں, ہر کوئی اپنے ٹارگٹ بناتا ہے کہ مجھے اگلے 10 سال میں کیا کرنا ہے. جب میں ایک ٹارگٹ بنا لیتا ہوں تو اس کے بعد میں اس 10 سال کے ٹارگٹ کو 1 سال میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. 10 سال کا ٹارگٹ بنائیں گے تو 10 سال میں تو ہر کوئی کرنے کے لیے اس کی کوشش کرے گا. کوئی 11 سال میں کر لے گا, کوئی 12 میں کر لے گا, کوئی 10 سال میں کر لے گا, تو وہ کہے گا میں نے ٹارگٹ اچیو کیا. وہ کہتا ہے میں 10 سال کا پلان بناتا ہوں اور 1 سال میں اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس میں 80%, 70%, 60% کامیاب ہو جاتا ہوں. وہی میرا کامیابی کا ریشو ہے کہ 10 سال والا کام وہ میرا 4 سال میں, 3 سال میں, 2 سال میں ہو جاتا ہے. تو یہ ہے بیسکلی وہ بنیادی گر جن کو سیکھ کے آگے بڑھنا ہے. موٹیویٹڈ رہنے کے لیے آپ کو ہر وقت پازیٹیو تھاٹس رکھنی ہوں گی. آپ نیگیٹو لوگوں میں سے چلے جائیں گے, اپنی انرجی کو پازیٹیو ویز میں یوز کریں گے. آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے جن میں سے پازیٹیو وائبز آئیں گی. آپ کو نیگیٹو وائبز کو آپ دور سے دیکھ کے دوری چھوڑ دیں گے, ان کے ساتھ آپ نہیں چلیں گے. تو جب تک آپ نے اپنی لائف میں سے ان نیگیٹو لوگوں کو نہیں نکالا, ان نیگیٹو وائبز کو نہیں نکالا, ان نیگیٹو فرینڈشپ کو, اس نیگیٹو گیدرنگ کو آپ نے نہیں چھوڑا, تو آپ یقیناً ڈیلی بیسس پہ موٹیویٹ نہیں رہیں گے. آپ 80 سالہ بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دو, آج سے آپ کی تھنکنگ ویسی ہو جائے گی. آپ 20 سال کے جوانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرتے ہیں, آپ کی جوانی ویسی برقرار ہو جائے گی. آپ 80 سال کے بھی کیوں نہ ہو, آپ اپنے آپ کو جوان فیل کریں گے. تو جس طرح کی آپ کی ڈیلی بیسس پہ روٹین ہوگی, جن لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا, ایسے تھوڑی کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. موٹیویٹڈ لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو موٹیویٹڈ ہوگے. لیکن اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے سر کہ کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو لیگ پولنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. آپ کو اپنے ارد گرد نیگیٹو لوگ زیادہ ملتے ہیں, پازیٹیو لوگ کم ملتے ہیں. تو کس طرح سے بندہ اس چیز کو فیس کرے؟ کیونکہ دیکھیں ایک بندہ ہے وہ اپنا 100% دیتا ہے, بدلے میں اس کو صرف 0% ملتا ہے. تو یہ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ ان چیزوں کو؟ ہے, آپ نے بھی دنیا سے امیدیں لگا لی. جہاں آپ دنیا سے امیدیں لگائیں گی تو یہی ہوگا. صحیح. آپ اپنی پازیٹیوٹی وہاں پھیلائیں گے, آپ ان کی نیگیٹیوٹی کریٹ وہ نہیں لیں گے, اڈاپٹ نہیں کریں گے. آپ کا اور ان لوگوں میں پھر فرق کیا رہا؟ وہ تو آ کے بیٹھنا شروع کر رہے ہیں پازیٹیو لوگوں میں, آپ پازیٹیو ہو, آپ کے ساتھ آ کے بیٹھنا شروع کر رہے ہیں. اگر آپ کا رنگ ان پہ نہیں چڑھا تو فائدہ کیا آپ کے ساتھ بیٹھنے کا؟ مینٹورشپ تو یہی ہے نا کہ جب وہ نیگیٹو آپ کی گیدرنگ میں آ کے بیٹھے تو جب وہ اٹھ کے جائے تو وہ پازیٹیو ہو, نہ کہ آپ کو بھی نیگیٹو کر کے چلا جائے.
تو جو خربوزے کو دیکھ کے باقی خربوزوں نے رنگ پکڑا تو آپ نے اپنا رنگ چڑھانا ہے اس کے اندر، جس میں آپ کا اخلاق ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، آپ کا برتاؤ ایسا ہونا چاہیے، آج نہیں تو کل پرسوں تیسرے دن وہ یہ سمجھنے پہ مجبور ہو جائے یار ہم جب بھی طیبہ کے ساتھ بیٹھتی ہیں، جب بھی طیبہ کے ساتھ ہمارا کوئی نہ کوئی انٹریکشن ہوتا ہے، یہ پازیٹیو چیزیں ملتی ہیں، تو اگلے دن آپ کو ان سے پازیٹیو وائبز اور پازیٹیو چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ صحیح۔ تو سر کس طرح سے ایک مینٹور بنا جا سکتا ہے؟ میں کس طرح سے ایک مینٹور بن سکتی ہوں؟ دیکھیں مینٹور بننے کے لیے آپ کو کوئی لمبی چوڑی ڈکشنری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے سیکھنے کا عمل جاری رکھنا ہے۔ جب تک آپ اپنی لائف میں سیکھنے کے عمل کو کنٹینیو رکھیں گے، آپ کو رول ماڈل بنانا شروع کر دیں گے۔ آپ ایک کتاب کا یہ پیج پڑھیں، 2 کتاب کے پیج پڑھیں، آہستہ آہستہ آپ کتاب پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ 1000 کلومیٹر کا سفر طے کریں یا 2 کتابیں پڑھ لیں، آپ کو وہ 2 کتابیں 1000 کلومیٹر کا سفر کرا دیں گی۔ جب آپ 1000 کلومیٹر کا سفر کریں گی، جتنے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا ہوگا، اتنا آپ کی نالج کے اندر اضافہ ہوگا۔ جب آپ کے اندر نالج میں اضافہ ہوگا تو وہی آپ کو کتابیں پڑھ کے اضافہ ملے گا۔ جب آپ کتابیں پڑھیں گی تو اپنی لائف کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کریں۔ جب وہ کتابیں آپ کے اندر شو ہونا شروع ہو جائیں گی، وہ الفاظ آپ کی زبان پہ آنا شروع ہو جائیں گے، اس کا جو فیس، کتاب کا جو فیس ہے، جو اس کا امیج ہے، وہ آپ کے امیج سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ پتہ چلے گا کہ یار یہ واصف علی واصف کی زبان بول رہا ہے یا علامہ اقبال کی زبان بول رہا ہے، تو لوگ اس کو کاپی کرنا شروع کریں گے، تو آپ آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ ان کو مینٹور بن جائیں گے۔ صحیح۔ لیکن سر کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم پراپر موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ زندگی سے امید ہار جاتے ہیں۔ مینس کہا جاتا ہے مایوسی کفر ہے، لیکن کچھ لوگ آج کل یہ نہیں سمجھتے۔ ہم جن کو جتنا بھی موٹیویٹ کر دیں وہ بیکورڈ جا رہے ہوتے ہیں۔ ان کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجوہات سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے اندر سے اتنے پازیٹیو نہیں ہیں۔ اگر آپ 100% پازیٹیو ہوں گے تو آپ کو سامنے والا 100% پازیٹیو نظر آئے گا۔ بیسکلی یہ کیا ہے، یہ عکس ہے کہ جیسے آپ اندر ہیں نا، باہر والے آئینے میں بھی آپ جب لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کو وہ ویسے ہی نظر آئیں گے۔ ایسا نہیں نظر آئے گا کہ آپ کو وہ جو ہے نا وہ نظر، اب آپ کو دور سے یہ کپ نظر آ رہا ہے، بالکل، اب آپ کو نہیں پتا اس کپ کے اندر کیا ہے، ایسا ہی ہے، مجھے یہاں سے نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ میرا کپ ہے۔ آپ کے کپ میں کیا ہے مجھے یہاں سے نظر نہیں آ رہا، جب تک آپ بتائیں گی نہیں۔ تو یہ آپ کا اندر جو ہے نا وہ آپ بتائیں گی، میں آبزرو کروں گا۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ اس کپ کے اندر پانی ہے، میں نے آپ کی بات مان لی، لیکن آپ کا فیس بتائے گا اس کے اندر چائے ہے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ یار اس کے طیبہ کے کپ میں چائے ہے۔ آپ ایک دفعہ پانی بولیں گی، 2 دفعہ پانی بولیں گی، تیسری دفعہ آپ کہیں گے نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس میں چائے ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، جو ہمارا اندر ہے، جب یہ ایسے منو ان باہر نظر آنا شروع ہو جائے گا، میری جو اندر کی پازیٹیوٹی ہے وہ لوگوں کو ایسے ہی نظر آئے گی جیسے میں شو کروں گا۔ آج کل اصل میں جو آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں وہ یہ ہے نا کہ ڈبل فیسز کے لوگ ہیں، بظاہر کچھ نظر آتے ہیں، اندر سے کچھ ہوتے ہیں۔ منافق کہا جاتا ہے۔ منافقت تو عروج پہ ہوتی ہے، لیکن جب ہم فیل کریں گے، یہ بھی اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے کہ ہمیں منافق نظر آ جاتا ہے، منافقت پتہ چلتی ہے، ورنہ اللہ پاک ہم سے وہ چھپا کے رکھے۔ اگر کسی کا چہرہ ہمارے اوپر عیاں ہو جاتا ہے تو یہ اللہ پاک کا انعام ہے کہ میں دوبارہ اس سے ڈسا نہیں جاؤں گا، میں دوبارہ اس سے کیئر کروں گا، اس سے تھوڑا میں ڈسٹینس رکھوں گا۔ تو یہ جو لوگوں کا اصل چہرہ سامنے آنا ہے، یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہوتا ہے۔ لیکن ایک یہ بھی بات ہے کہ اگر ہم ایک دفعہ کسی سے نقصان اٹھا لیں اور دوبارہ وہ بندہ آ کے ہم سے معافی مانگتا ہے، تو کیا ہم پھر دوبارہ سے وہ نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہم اسے معاف کر دیں، دوبارہ اسے تعلقات جوڑ لیں؟ ہائے مومن، کبھی بھی ایک سراغ سے دوسری دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ اگر آپ سے ایک دفعہ کسی سے ڈسے گئے، کسی نے آپ کے ساتھ نقصان کر دیا، اس کے بعد وہ اس نے معافی مانگ لی، سارا کچھ کر لیا، آپ نے دل سے اس کو معاف کرنا ہے، لیکن اس پہ اس لیول کا ٹرسٹ دوبارہ نہیں کرنا۔ مومن دوسری دفعہ اس سراغ سے نہیں ڈسا جائے گا۔ یہ ہمارا اسلام ہمیں جو ہے نا وہ دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے۔ تو ہمیں اس کے اوپر اپنا دل صاف کر دینا کہ میرے پاس اس نے معافی مانگ لی، بات ختم، لیکن اب دوبارہ اس کے اوپر اس لیول کا ٹرسٹ نہیں کرنا کہ دوبارہ اس کو موقع ملے۔ دیکھیں اسلام کے اندر تالے کا کیا کانسیپٹ ہے، تالا کس لیے ہوتا ہے؟ تالا چور کے لیے تو نہیں ہوتا، نئے چور کو پیدا کرنے سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر یہ دروازہ کھلا ہوا ہو، یہاں پر پیسے رکھے ہوئے ہوں، یہاں کوئی نہ بیٹھا ہوا ہو، ایک بندہ یہاں سے بہت شریف ہے، وہ یہاں سے گزرے گا، دیکھے گا پیسے پڑے ہوئے ہیں، وہ بولے گا نہیں یار میرا ایمان مجھے یہ اجازت نہیں دیتا، چلا جائے گا، واپسی آئے گا، پھر دیکھے گا یار یہیں رکھے ہوئے کوئی بندہ بشر ہے نہیں، نہ کوئی کیمرہ ہے نہ کچھ ہے، پھر اس کے دل میں شیطان لالچ ڈالے گا، پھر وہ گزر جائے گا، تیسری دفعہ آئے گا تو شیطان لالچ ڈالے گا، پھر وہ اٹھا لے گا، چوری کر لے گا۔ یہ جو تالا لگانے کا کانسیپٹ ہے وہ بیسیکلی اسی وجہ سے ہے کہ نیا چور پیدا نہ ہو جائے، تو نئے چور کو بچانے کے لیے، نئے چور کو پیدا ہونے سے بچانے کے لیے تالا ہے۔ تو جو چور ہوتا ہے اس کے لیے تو تالا کوئی نہیں، وہ تو تالا توڑ کے بھی لے جاتا ہے اٹھا کے، اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ ایمان
کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بھی مومن جو ہے ایک سراغ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا. اس کو معافی مانگ دی, بات ختم ہوگی, ٹھیک ہے, لیکن احتیاط ضروری ہے. احتیاط کے طور پہ, ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ میں آپ کو یہ سمجھتی ہوں کہ آپ میرے موٹیویشنل اسپیکر ہیں, ایک طرح سے آپ میرے مینٹور ہیں. سر کس طرح سے آپ کے مینٹور کون ہیں, کس طرح سے آپ کو موٹیویشن ملی, کس طرح سے آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں, کچھ اس حوالے سے بتائیں. دیکھیں میرے مینٹور جو ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے الفاظ میں ان کو یاد کرتا ہوں. میں ان کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں اور میرے الفاظ کیا ہوتے ہیں, وہ مجھے کیا کہتے ہیں. میں جب جاتا ہوں ان سے ملنے کے لیے, کوئی کام نہیں ہوتا, کسی کام سے نہیں جاتا کہ مجھے آج ان سے کام ہے تو میں جاؤں گا. میں ٹائم نکال کے جاتا ہوں ان کے پاس بیٹھنے کے لیے. تو کہتے ہیں کیسے آیا, میں نے کہا ایزی لوڈ کرانے آیا ہوں. وہ پازیٹیوٹی ایزی لوڈ ہوتی ہے ان سے, ان کے پاس بیٹھتے ہیں, ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, ان سے جو باتیں ملتی ہیں, ان کی جو دانائی کی باتیں ہوتی ہیں, وہ مذاق مذاق میں بھی دانائی کی بات کر جاتے ہیں. تو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے. ایک مینٹور نہیں, مختلف پروفیشن کے حساب سے مینٹورز ہوتے ہیں. ایک مینٹور ہوگا میرا جو مجھے عملی زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہا ہوگا کہ کس طرح سے میں نے اپنی پرسنل لائف کو گزارنا ہے, کس طرح سے فیملی کو لے کے چلنا ہے, کس طرح سے بچوں کو لے کے چلنا ہے, کس طرح سے بچوں کے دوستوں کو ٹریٹ کرنا ہے, کس طرح سے فیملی کے بزرگوں کو ڈیل کرنا ہے. ایک دوست ہوگا وہ جو مینٹور ہوگا وہ جو پروفیشنل لائف کو, کس طرح سے پروفیشنل مینجمنٹ کے لوگوں کو ڈیل کرنا ہے, کس طرح سے کسی کی بری بات کو بھی اگر آپ کے دل کو بری لگ رہی ہے تو کس طرح سے پازیٹیو جواب دینا ہے اس کا. آپ نے اس کے منہ پہ اس کو ڈینائی نہیں کرنا, کس طرح سے آپ نے بات کا آغاز یس سے کرنا ہے. کسی سے جب آپ کی بات ہوتی ہے نا, ہمارا سب سے بڑا المیہ کیا ہوتا ہے, ہم نو سے سٹارٹ کرتے ہیں. نو, یہ نہیں ہو سکتا. اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے 16ویں منزل سے چھلانگ ماریں گے مر جائیں گے, نہیں مریں گے, کم از کم 2-4 سال کے لیے تو بیڈ ریسٹ پہ چلے گئے. پتہ ہے اگر ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ 16ویں منزل سے چھلانگ لگا دو, اس کو میں نہیں یہ کہوں گا نہیں میں مر جاؤں گا. یس آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے اور کیا کیا پروز اینڈ کونز ہو سکتے ہیں. اگر میں یہاں سے چھلانگ لگاتا ہوں, آپ نے بالکل صحیح فرمایا, بالکل نیچے میں جلدی پہنچ جاؤں گا. اب اس کے گرنے کے بعد کے جو لوازمات ہیں وہ کیا ہوں گے, کیا مجھے ہاسپٹل جانا ہوگا, کیا ان چیزوں کے اوپر ڈسکشن ہوگی. آپ نے کہا یس آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ 16ویں منزل سے چھلانگ لگانے کے بعد لفٹ سے پہلے پہنچ جاؤں گا نیچے, لیکن اس کا رزلٹ کیا ہوگا, کہاں پہنچ جاؤں گا. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ یس سے اسٹارٹ کرنے کا ہمیں اپنی زندگی میں جو ہے نا یس سے اسٹارٹ لینا چاہیے. ہم دیکھیں تو صحیح وہ کام ہو سکتا ہے کہ نہیں. بہت ساری جگہوں پہ ہمیں یہ ہوتا ہے ہم اپنی لائف کا ریموٹ کنٹرول کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. ایسا ہی ہوتا کیا ہے کہ ہم صبح گھر سے نکلے, گلی میں جا رہے ہیں, کوئی ایک بندہ ملا, ارے یار آج یہ دکھ گیا نا میرا پورا دن ایسا جائے گا. ہر کسی کی لائف میں کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے. اب اپنی لائف کا ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں دے دیا. اب وہ صبح دکھ گیا میرا پورا سارا دن خراب, کیونکہ میں نے سوچ ایسا لیا ہے, میں نے پرسیپشن ایسا بنایا, تو ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہوگا. پورا دن اسی طرح کا میرا سارا دن گزرے گا. تو جو اس طرح کی سوچ ہوتی ہے, یہ جو توہمات پہ یقین رکھتے ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم گھر سے نکلے, کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا, آج کا دن تو گیا, اب یہ تو منوست ہے. آپ ایسے روڈ کراس کیا, چل رہے ہیں, آگے سے کالی بلی نے روڈ کراس کیا, اگلے روڈ پہ وہ ڈمپر کے نیچے آ کے مر گئی. تو منوس کون ہوا؟ اب کالی بلی کو آپ منوس کہہ رہے تھے, وہ تو آپ کی شکل دیکھتے ڈمپر کے نیچے آ گئی. تو یہ جو توہمات ہیں نا, یہ ہمارے بنائے ہوئے وہم ہیں. یہ جو ہماری ہندوانہ رسم جو ہم نے ایک عرصہ گزارا ہے ان لوگوں کے ساتھ, تو وہ والے جو ہمارے اندر آئے ہیں ہم اس کو نکال نہیں پا رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں, جب بھی ہم اپنی لائف کا ریموٹ کنٹرول کسی کی دوسرے کے ہاتھ میں دیں گے تو یہ سب ہوگا. ایسا ہی ہوگا. بالکل, بہت ہی خوبصورت سی گفتگو کا سلسلہ میرے مینٹور جناب محمد صدیق سرور صاحب کے ساتھ جاری ہے, لیکن اس وقت ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ. حاضر ہوں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب صدیق سرور کے ساتھ خوبصورت سی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. جناب ہم مینٹورشپ کی بات کر رہے تھے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ موٹیویٹ رہنے کے لیے صحیح ڈائریکشن کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ موٹیویٹ رہے. ورنہ اکثر میں نے ایسا دیکھا ہے, میں اپنی خود کی بھی بات کروں گی آپ کو, میں نے موبائل فون لیا, مجھے ایک چیز نے ایک سیکنڈ کے لیے موٹیویٹ کیا, اگلے دن پھر وہی پٹری سے اتر گئی. یہ صرف میرا نہیں, میری فرینڈس کا, ہم سب کا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کچھ دیر کے لیے موٹیویٹ رہتے ہیں, مجھے یہ کر دینا ہے, مجھے وہ کر دینا ہے, میں یہ کروں گی, میں وہ کروں گی, لیکن اگلے دن آپ پٹری سے اتر جاتے ہیں. بالکل ویسے ہی مثال ہے کہ آج میں پیٹ بھر کے کھا لوں گی, کل سے میں ڈائٹ سٹارٹ کر دوں گی. تو موٹیویٹ رہنے کے لیے کون سے ڈائریکشنز ہیں, کون سے ڈائریکشنز آپ کو اپنانے پڑتے ہیں جس وجہ سے آپ موٹیویٹ رہتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول رکھنا ہے
کہ آپ کو ایک چیز خوشی مل رہی ہے تو وہ خوشی وقتی طور پہ ہے. آپ نے کہا یہ مجھے موبائل کی، جیسے آپ نے بات کی کہ موبائل لیا کل پھر واپس ویسے کے ویسے. روٹین لائف میں آیا نا تو آپ کو موٹیویٹ رہنے کے لیے دیکھیں آپ کو ایک ڈائریکشن سیٹ کرنی ہے. پہلے آپ کو جانا کہاں ہے، آپ کی ڈیسٹینیشن جرنی جو ہے وہ ڈیسٹینیشن کس کی طرف جا رہی ہے. آپ نے سپوز یہاں سے جانا ہے لاہور اور آپ نے گاڑی جو ہے نا وہ بلوچستان کی طرف چلا دی تو ڈیسٹینیشن پہ پہنچ پائیں گی؟ نو. ہو سکتا ہے کوٹا جا کے پھر واپس آپ کہیں کسی اور راستے سے لاہور پہنچ جائے. کسی نے کسی سے پوچھا نا کہ مجھے یہ راستہ کہاں جاتا ہے تو اس نے کہا آپ کو جانا کہاں ہے، کہہ رہے کہیں بھی نہیں. تو کہہ رہے پھر جس طرف جی چاہے چل دو. تو جب تک آپ کی لائف کے گولز نہیں ہوں گے، جانا کہاں ہے، آپ کی ڈیسٹینیشن کہاں ہے، پہنچنا کہاں ہے، جب تک آپ نے وہ ٹارگٹ سیٹ نہیں کیا ہوگا تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے. پازیٹیو بھی آپ ہوں گی، پازیٹیو آپ رہیں گی تھوڑی دیر کے لیے، پھر آپ ویسی کی ویسی ہو جائیں گی. تو پازیٹیو آپ کو رہنے کے ساتھ ساتھ ڈائریکشن کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پھر ایک سب سے بڑا المیہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کمفرٹ زون سے نہیں نکلنا چاہ رہے بار. جب تک آپ کمفرٹ زون سے نہیں نکلیں گے کچھ آپ اچیو نہیں کر پائیں گے. ایک جہاز ہوتا ہے، اس کے لیے سب سے کمفرٹ زون کون سا ہوتا ہے، سب سے آئیڈیل پلیس کون سی ہے جہاز کے لیے؟ ایئرپورٹ. کہ ایئرپورٹ پہ کھڑا ہو وہ سیف ہوگا، سیکیور ہوگا. بالکل. کچھ تو کیا جہاز ایئرپورٹ پہ کھڑا ہونے کے لیے بنا ہے؟ بالکل بھی نہیں. جب تک وہ ٹریول نہیں کرے گا، اگر وہ ایروپلین ہے، ہوائی جہاز ہے، تو جب تک وہ نکلے گا نہیں، اپنی ڈائریکشن کی طرف جائے گا نہیں، وہ کما کے نہیں لائے گا، اس کا جو پرپز تھا وہ حل نہیں ہوگا. اس طرح سے بحری جہاز ہے، اگر بندرگاہ پہ کھڑا رہے گا تو کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں. تو وہ زنگ لگ جائے گا اس کو. تو جب تک ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے، ہم جتنے بھی اس میں بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے موٹیویٹ ہو جائیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ میں نے آج تو پیٹ بھر کے کڑھائیاں اور فاسٹ فوڈ اور فروزن آئٹم جو بھی تھے کھا لیے اور کل سے ڈائٹ کروں گی، وہ کل کبھی نہیں آتی. ایسے ہی آج آپ نے سٹارٹ لینا ہے. ول پاور آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ یہ میں کر سکتی ہوں یا میں کر سکتا ہوں. جب تک آپ اس کے اوپر عملی طور پہ کارآمد نہیں ہوں گے، اپنے اس کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے، تب تک آپ نہیں کر پائیں گے. تو آپ کو سب سے زیادہ کیا ہے، ڈیسیژن لینا ہوگا. ڈائریکشن کو آپ نے سیٹ کرنا ہوگا، اس ڈائریکشن کی طرف پھر آپ نے موٹیویٹ رہ کے کام کرنا ہوگا. آج موٹیویشن آپ کی ہے 100%. آپ نے کہیں سے مسجد میں گئے، جمعے کا خطبہ سنا، امام صاحب سے باتیں سنی، اتنے موٹیویٹ ہو کے نکلے، باہر نکلے، گھر آئے، اب بڑے موٹیویٹر تھے، آ کے سو گئے، تھوڑی دیر کے بعد اٹھے ویسے کے ویسے ہی تھے، سب بھول گئے. تو اس موٹیویشن کا فائدہ نہیں. کسی موٹیویشنل اسپیکر کی کلاس میں گئے، کلاس لے لیا آپ نے، وہ 1 گھنٹے کے بعد آپ نکلے، آپ نے کہا کہ ایسی کم تیسی امریکہ کی آج ہی فتح کر لوں گا میں، لیکن 2 گھنٹے کے بعد آپ پھر بیٹھ گئے. تو جو آپ کی ڈائریکشن اور آپ کی جو کنٹینیوٹی ہے یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. آپ کو اپنے فکس مائنڈ سیٹ سے نکل کے گروتھ مائنڈ سیٹ کی طرف جانا ہوگا، کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا. آپ کو اپنی پرسنالٹی کے ٹریٹس بھی اتنے ہی بنانے ہوں گے. اپنے آپ کو پہلے سمجھنا ہوگا سیلف ایکچولائزیشن کیا ہوتی ہے، سیلف ریئلائزیشن کیا ہوتی ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے نہیں، اللہ پاک نے آپ کو ایسے تو نہیں بنایا، بالکل کچھ نہ کچھ تو ہے جس بیس کے اوپر آپ کو پیدا کیا اس نے. تو آپ جس کام کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں کیا وہ کر پا رہے ہیں؟ کتنے جانور، کتنے اور چرند پرند اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں. بچے جو ہیں وہ جانوروں کا بھی پل رہے ہوتے ہیں، بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، تو انسان کے بھی پل رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں. تو انسان میں اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ بچوں کو پیدا کرنا، بڑے کرنا، وہ تو نیچر ہے، وہ تو ہو جائیں گے. اللہ پاک رزق ان کے نصیب کا جو لکھا ہوا ہے کسی نہ کسی طرح سے. انسان کتنا بنا رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو جب سیلف ریئلائزیشن کی بات کرتے ہیں، اپنے آپ کو ریئلائز کرتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کب اپروچ کیا ہم نے، کب ہم نے سوچا؟ آپ کی ماشاءاللہ سے ایک ایج ہے، آپ نے یہ کب سوچا کہ میں واقعی اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے اوپر عمل کرنا چاہیے؟ آپ نے سارا کچھ سوچ سمجھ کے بیٹھیں، باوضو ہوئیں، قرآن پکڑا، کلمہ پڑھا کہ نہیں آج میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پڑھ کے سمجھ کے باشعور ہونے کے بعد اسلام قبول کرتے؟ نہیں کیا. ہم اسلام پیدائشی طور پہ مل گیا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہمارا کیا کمال ہے؟ ایک بچہ ہندو کے گھر میں پیدا ہو گیا، اس کا کیا قصور ہے؟ یہ میرے رب کے فیصلے ہیں. اب جب اس نے اشرف المخلوقات بنایا ہمیں، تو ہمیں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت دی، اس کو کب ہم استعمال میں لائیں گے؟ جب یہ ساری چیزیں ہم استعمال میں لائیں گے، اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں گے، ان چیزوں کو ایکسیپٹ کریں گے، اپنی لائف کے اوپر امپلیمنٹ کریں گے، تو پھر ہم ڈیلی بیسس پر موٹیویٹ رہ سکتے ہیں. بہت اچھی بات کی سر آپ نے. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ موٹیویشن جو ہے
وہ آپ کو سکھانی ضروری ہے یا آپ کو اپنے اندر سے ہی آتی ہے؟ یہی جو بات ابھی ہم کر رہے تھے. دیکھیں کہا یہ جاتا ہے کہ ادیب، شاعر، صحافی یہ بنائے نہیں جاتے، یہ پیدا ہوتے ہیں، ان کی پالش کی جاتی ہے. اسی طرح سے موٹیویشن کے لیے، پازیٹیو رہنے کے لیے بہت ساری آپ کے اندر بلٹن خصوصیات ہوتی ہیں، ان کو پالش کیا جاتا ہے. ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ یونیک ہوتا ہے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے. وہ اب اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو پالش کتنا کرتے ہیں. جب ہمیں پتہ ہے کہ میری یہ کوالٹیز ہے، سب سے پہلے تو نا کہ ہمیں اپنی کوالٹیز کا، جو میں نے سیلف ایکچولائزیشن کی، سیلف ریئلائزیشن کی بات کی، کہ میں اپنے آپ کو ریئلائز تو کروں میں ہوں کون. مجھے اپنی کوالٹیز کا پتہ ہی نہیں ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کو اپنی ویکنیسز کے بارے میں پتہ ہے، آپ کو اپنی اسٹرینتھ کے بارے میں پتہ ہے، تو پتہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے کبھی اپنے آپ کو انالیسز ہی نہیں کیا. ہم دنیا کو دیکھتے رہتے ہیں. موبائل کے بارے میں پوچھ لو، آپ کو سب پتہ ہوگا. اس کے دوسرے موبائل کسی کمپنی کے ساتھ آپ کمپیریزن کر لیں کہ 8 GB کا کیا فائدہ ہوتا ہے، 16 GB کا کیا فائدہ ہوتا ہے، 126 کا کیا ہوتا ہے، 264 کا کیا ہوتا ہے، سب پتہ ہوگا. لیکن ہمیں اپنے آپ کو نہیں پتہ ہوگا، اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں ہوگا، کانفیڈنس نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہم نے کبھی اس کو ریئلائز ہی نہیں کیا. تو جب تک ہمیں اپنے آپ کا پتہ نہیں ہوگا میرے اندر کون سی ایسی خصوصیات ہیں، کون سی ایسی کوالٹیز ہیں. تو اللہ پاک نے ہر اشرف المخلوقات میں ایسی کوالٹیز رکھی ہیں کہ وہ جب تک اپنے آپ کو پرکھ کے اس پہ کام نہیں کرے گا. اب بچے کو کیوں کہتے ہیں کہ اس کو یہ میڈیکل میں جائے گا، یہ انجینئرنگ میں جائے گا، یہ وکالت میں جائے گا؟ اس کی اپنی ایک ایبلٹیز ہیں، اس کی اپنی ایک کوالٹیز ہیں جس کو پالش کیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے موٹیویشن جو ہے، پازیٹیو رہنا، پازیٹیو چیزیں سکھانا بچپن سے سکھائی جاتی ہیں. آپ میمن گھر میں بچہ پیدا ہوگا، اس کو میمنی سکھاتے ہیں؟ ایسا ہی ہے. نہیں. پنجابی گھر میں بچہ پیدا ہوگا، اس کو پنجابی سکھاتے ہیں؟ سندھی میں، پٹھان میں، وہ بلٹن اس کو وہ تو آ ہی جاتی ہے. کیوں آتی ہے؟ اس کے جینز میں شامل ہے. اسی طرح سے ماں باپ اگر موٹیویٹ ہوں گے، ہر ایک اینگل سے ہر ایک چیز میں پازیٹیوٹی دیکھیں گے، تو بچے بھی پازیٹیو ہوں گے. ایسے تھوڑی کہا جاتا ہے کہ جب ماں پریگننٹ ہوتی ہے تو اچھی تصویریں گھر پہ لگائی جاتی ہیں، ماں کو خوش رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو اچھے فروٹ دیے جاتے ہیں تاکہ بچے کی پرورش اچھی ہو. کیوں؟ اسلام میں تو یہ بھی ہے کہ ماں 15 پارے کی حافظ تھی، جب بچہ پیدا ہوا تو 15 پارے کا حافظ. تو یہ جین سے ٹرانسفر ہوتی ہیں چیزیں. تو جب آپ موٹیویٹ ہوں گے، جب آپ ساری چیزیں ایسا ماحول پیدا کریں گے، تو بچہ بھی موٹیویٹ ہوگا. بڑا ہوگا تو وہ اپنا معاشرے کے اوپر امپیکٹ چھوڑے گا. ایسا ہی ہے. لیکن اگر ماں باپ بہت موٹیویٹڈ ہوں، بچے کو سمجھا کر تھک جائیں کہ بیٹا آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے ایسا آگے بڑھنا ہے، وہ بچہ اتنا لیزی ہوتا ہے کہ وہ سمجھنے کا نام نہیں لیتا. کیسے اس بچے کو جو ہے، کس طرح سے اس بچے کو جو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو اب پھر ڈائریکشن چینج کرنے کی ضرورت ہے. جو میں نے پہلے بات کی تھی نا کہ ڈیسٹینیشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ لاہور جانا تو کوٹا والے راستے پہ نہیں چڑھنا. اگر ماں باپ بہت زیادہ پازیٹیو ہیں، بچہ پھر بھی جو ہے نہیں سمجھ پا رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ آپ کا جو سمجھانے کا اسٹائل ہے، طریقہ جو ہے، وہ کام نہیں کر پا رہا. تو آپ کو ڈائریکشن چینج کرنی ہوگی، آپ کو کسی اور وے میں سمجھانا ہوگا. اگر آپ ہو سکتا ہے کسی تلخ لہجے میں سمجھا رہے ہوں، بہت زیادہ پیار سے سمجھا رہے ہوں، آپ کا جو سمجھانے کا اسٹائل ہے اس کو آپ نے کلوز اس طرح سے کر لیا ہو کہ وہ آپ کی بات کو اتنی امپورٹنس نہیں دے رہا ہو. جیسے ماں کتنی بھی پڑھی لکھی ہو، اسکول میں ٹیچر ہوتی ہے، اپنے بچوں کو دوسرے ٹیچر کے پاس ٹیوشن کے لیے بھیج رہی ہوتی ہے. تو یہ جو ممتا والا فیکٹر ہوتا ہے نا، وہ ایک الگ ہوتا ہے. تو وہ اس فیکٹر کو سامنے رکھ کے سمجھا رہی ہوتی ہے. تو بچے کے اور بیچ میں وہ ممتا جو ہے نا، وہ آڑے آ رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہوتا. تو ہمیں اس گیپ کو ختم کرنا ہوگا، جس گیپ کی وجہ سے اس کی تربیت کے اوپر فرق آ رہا ہے. تو اس گیپ کو ختم کر دیں گے، تربیت بالکل ٹھیک ہو جائے گی. بالکل، بہت اچھی بات کی. اور ابھی بھی ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اس وقت ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب صدیق سرور صاحب کے ساتھ خوبصورت سی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، جو کہ میرے مینٹور بھی ہیں. لیکن آج میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب وہ اتنا موٹیویٹ کرتے ہیں، ایسے آگے جانا ہے، ایسے آگے جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، جب وہ خود ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، کیونکہ انسان ہے بھائی، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بندہ خود بھی جو ہے وہ خود کو مایوس محسوس کرتا ہے، خود بھی جو ہے وہ لوز محسوس کرتا ہے. تو کس طرح سے وہ خود کو اندر سے موٹیویٹ کرتے ہیں، پھر سے خود کو جو ہے وہ حشاش بشاش کرتے ہیں؟ جناب کیا آپ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟
جی طیبہ، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ انسان ہے، انسان کبھی بھی ڈی موٹیویٹ ہو سکتا ہے، اس کی بھی اپنی تھاٹس ہوتی ہیں، اس کی بھی اپنی فیلنگز ہوتی ہیں، اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ میں اپنی اگر بات کروں، ایکسپیرینس شیئر کروں، تو میں یہ کہتا ہوں، اور میں سب کو جو اسٹوڈنٹس ہیں، ویورز ہیں، فالوورز ہیں، جو ہمارے کولیگز ہیں، جتنے بھی لوگوں کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے، تو میں سب سے یہ کہتا ہوں، جب کبھی میں ایسا فیل کرتا ہوں تو میں نیچر کی طرف پلٹتا ہوں۔ اگر آپ کو کبھی ایسا فیل ہو کہ آپ اپنے آپ کو بہت ڈی موٹیویٹ اور اس طرح کی کبھی بھی کہیں سے آپ مایوس ہو جاتے ہیں، مایوسی تو ایک گناہ ہے، کفر ہے، لیکن کبھی آپ ایسا ہوتا ہے کہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، آپ کہیں پر جو ہے نا وہ کہیں جا رہے ہیں، جو جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ کام آپ کا وہاں نہیں ہو رہا، تو آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ یار اس کے بعد تو دنیا ختم ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، نیچر کی طرف پلٹیں۔ جب آپ فطرت پہ جائیں گے، نیچر کی طرف پلٹیں گے، آپ کسی پارک میں جائیں، کسی گرینری والی جگہ پہ جائیں، جہاں پر آپ دیکھیں جہاں پر بچے گھوم رہے ہوں، خاص کر کے اسپیشلی شام کا ٹائم آپ چوز کریں، دیکھیں جب بچے گھوم رہے ہوں گے، بچے خوش ہو رہے ہوں گے، نہ ان کو پیسے کی وہ ضرورت فیل ہو رہی ہوگی، نہ ان کو کسی اچھے کپڑوں کی ضرورت فیل ہو رہی ہوگی، وہ اندر سے خوش ہوتے ہیں۔ تو جب آپ بچوں کو دیکھیں گے تو آپ موٹیویٹ ہو جائیں گے۔ کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پر آپ اپنے آپ کو تنہا، مطلب اس ڈپریشن والی لائف سے نکال کے دنیا کو خوش ہوتے ہوئے دیکھیں، اس جگہ چلے جائیں۔ اسپیشلی ایسی جگہ پارک ہوتی ہے، پارک میں جب آپ بچوں کو دیکھیں گے، گرینری کو دیکھیں گے، نیچر کے قریب ہوں گے، وہ بچے نیچر کے قریب ہوتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو دوبارہ موٹیویٹ کریں گے، آپ کو اپنے آپ کو دوبارہ پٹری پہ چلانے میں پھر وہی ہمت، طاقت اور وہی ساری چیزیں ملیں گی۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ جو ہے ڈی موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں، سم ٹائمز ان کو ایک موٹیویشنل اسپیکر اچھا نہیں مل پاتا، سم ٹائمز وہ اپنی لائف سے، زندگی سے ہار جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں میں نے کہ اب میں یہاں آگے نہیں پہنچا یا نہیں پہنچی، میں موو آن کر لوں، میں یہاں سے جو ہے اپنا راستہ بدل لوں، وہ پٹری سے اتر جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا میسج دینا چاہیں؟ دیکھیں وہ پٹری سے اترنا نہیں ہوتا، کبھی کبھار آپ کو اپنی فیلڈ چینج کرنی ہے۔ سپوز آپ ایک چیز میں اپنے آپ کو لے کے چل رہے ہیں کہ سپوز میں انجینئرنگ کر رہا ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ یار انجینئرنگ جو ہے نا میرے لیے سوٹیبل فیلڈ نہیں ہے، میں اس کا اسکوپ دیکھ رہا ہوں یا میں اس کو اڈاپٹ نہیں کر پا رہا ہوں، میں اس کو اس طرح سے نہیں لے پا رہا ہوں، تو اس کا مطلب جو میری بلٹن چیزیں تھیں وہ اس کے ساتھ الائن نہیں ہیں، تو مجھے دوسری فیلڈ کی ضرورت ہوگی، دوسری فیلڈ کو چوز کرنا، دوسری فیلڈ کی طرف موو کرنا کوئی ڈی موٹیویشن نہیں ہے، یہ تو اور موٹیویشن ہے کہ دوسری چیز آپ ایک نئے سرے سے اسٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہو، تو آپ کے عزم، آپ کا ارادہ پہلے سے زیادہ بلند ہے، تو یہ ڈسٹریکٹ نہیں ہو رہے یا آپ ڈی ٹریک نہیں ہو رہے، یہ آپ نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ دوبارہ بڑھ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ فیل ہو جاتے ہیں بہت ساری چیزوں میں، کاروبار کیا، کاروبار میں فیل ہو گئے، وہ دوبارہ اٹھ کے دوسرا کاروبار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں کہ ڈپریس ہو گئے اور ادھر جائیے ادھر جائیے مایوسی، وہ نہیں، وہ تو بلکہ زیادہ موٹیویٹ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوبارہ نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اپنا اسٹارٹ لیتے ہیں، تو وہ تو ایک بڑی اچھی پازیٹیو چیز ہے۔ صحیح، بہت ہی خوبصورت سی گفتگو کا سلسلہ جناب صدیق سرور صاحب کے ساتھ جاری ہے، اور سر آپ نے بہت ہی کام کی باتیں بتائیں، بہت ہی خوبصورت سی باتیں بتائیں۔ اسٹوڈنٹس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو اپنی لائف میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ اور اچھا پیرنٹس یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنی جو ہے نا وہ پسند کی فیلڈ ان کو دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، بچہ کچھ اور کرنا چاہتا ہے، کیا کہیں گے ایسے اسٹوڈنٹس کے بارے میں، ایسے پیرنٹس کے بارے میں؟ بہت اچھا سوال طیبہ آپ کا۔ جاتے جاتے بیسکلی ہوتا کیا کہ ہمارے یہاں پر جو ہے نا وہ ٹرینڈ کو فالو کیا جاتا ہے، ٹرینڈز کے اوپر۔ ایک خاندان میں ماموں کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، پھپھو کا بیٹا اگر وکیل بن گیا یا کوئی انجینئر بن گیا نا، تو سب پیچھے آنے والے جو ہے نا اس کو کاپی کرتے ہیں۔ ماں باپ بھی کہہ رہے ہیں دیکھو وہ تمہاری پھپھو کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، وہ دیکھو تمہارے ماموں کا بیٹا انجینئر بن گیا، تو وہ اسی فیلڈ کو لے کے چل دیتے ہیں۔ میں نے سیلف انالیسز کی بات کی تھی، آپ اپنے بچے کا انالیسز تو کریں کہ اس میں کیپیبلٹیز کس چیز کی ہیں، وہ کن چیزوں کو ایبلٹیز ہیں کیا اس کے اندر، وہ کیا کرنا کیا چاہتا ہے، وہ اس کے اندر سے کیا چیزیں ہیں۔ آپ بچوں کو دوست بنائیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں چیزیں، جب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کی تھاٹس کو سنیں گے، سمجھیں گے، پھر آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ بچہ، پھر اس کے ساتھ ڈسکس کریں کہ بیٹا آپ کیا کرنا چاہتے ہو۔ بچے کا دماغ اس وقت پختہ نہیں ہوتا، پھر آپ اس کو گائیڈ کریں گے۔ آپ اپنا فیصلہ نہیں تھوپیں اس کے اوپر کہ نہیں یار ہماری تو خاندان میں یہ ناک کٹ جائے گی اگر ہمارا بیٹا ڈاکٹر نہ بنا۔ بھائی آپ اپنے ناک بڑی کروانے کے چکر میں جو ہے نا وہ بیٹے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے اس کے پوری زندگی کو اسپوائل کرنے پہ لگ گئے ہیں کہ اس کو ڈاکٹری میں ہے ہی نہیں، اس کو بایو پڑھنے میں مزہ ہی نہیں آتا، آپ اس کو ڈاکٹر بنانے چل دیے۔ اگر ایک بچہ ہے کہ وہ آرٹسٹ ٹائپ کا ہے، اس کا
کچھ اور مائنڈ ہے اور آپ اس کو جو ہے نا وہ کچھ اور پڑھانا چاہ رہے ہیں، تو یہ بچوں کے اوپر خدا را ظلم مت کریں. اور میں بچوں سے بھی یہ کہوں گا کہ والدین کی خواہشات کا احترام ضرور کریں، لیکن ان کے ساتھ شیئر کریں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر کس چیز کی ایبلٹیز ہے. اپنے آپ کو انالیسز کریں، اپنے آپ کو پرکھیں کہ آپ کے اندر ایسی کون سی ایسی کوالٹیز ہے، قابلیت ہے جس کو آپ ملک پاکستان کے لیے بھی کارآمد ثابت کریں اور اپنی فیملی کے لیے بھی ویلیو ایڈ کریں اس کے اندر. اور والدین کو، پیرنٹس کو جو ہے نا اس میں کانفیڈنس میں لیں. آپ شیئر کریں والدین کے ساتھ، کہ جب تک آپ اپنے والدین کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، آپ اپنے اندر سے چیزوں کو باہر لے کے نہیں آئیں گے، تب تک جو ہے نا وہ ساری چیزیں آپ کے اوپر تھوپنے کی کوشش کی جاتی رہے گی. اور والدین بھی انالیسس کریں، سکھائیں، بچے کے دوست بنیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، سنیں اس کو وہ کیا کہنا چاہتا ہے، اپنی خواہشات اس کے اوپر مت تھوپیں. بالکل، بہت ہی خوبصورت سی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا جناب صدیق سرور صاحب کے ساتھ. سر بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے. امید کرتی ہوں ناظرین ان تمام باتوں سے بہت زیادہ مستفید ہوئے ہوں گے، اور تھینک یو سو مچ سر. اور اسی طرح سے پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ، زندگی رہی تو. میں آپ کی میزبان طیبہ میمن، پروگرام دین سے دنیا تک کے ساتھ اب آپ سے لوں گی اجازت، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.